बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने चैनल सबक कहानी में। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहिराए फारस से 20-25 रोज की मुसाफत पर एक जजीरा है। तारीखों में उसका नाम चीदान लिखा है। वहां के बादशाह का नाम शाहजमान था। मुल्क आबाद, रियाया शाद, खुदा की दी हुई हर नेमत वहां मौजूद थी। बादशाह के अदलो इंसाफ रियाया परवरी का दूर दूर तक शोहरा था। दुनिया जहां के मुसीबत ज़दा लोग वहां आते और आदिल बादशाह के ज़ेरे साया आराम और राहत हासिल करते। अमाल वजरा की मजाल न थी कि किसी अदना गरीब को भी तंग कर सके। ये सब कुछ होते हुए भी बादशाह के दिल में खलश थी जो हर वक्त उसे परेशान रखती थी, यानी कोई औलाद न थी जो वारिसे तख्त तो ताज होती। जब बादशाह का रंजो गम बहुत बढ़ा तो अयान सल्तनत और वज़रा ने अर्ज किया कि आप फुकरा और दरवेशों की खिदमत कीजिए। मुमकिन है किसी कामिल की तवज्जो से आपकी नखले तमन्ना हरी हो जाए। चुनाचे बादशाह ने हर जगह लंगर जारी कर दिए, सराय बनवाई, कुएं खुदवाए ताकि किसी मुसाफिर और गरीब को तकलीफ ना हो। खुद भी जहां किसी दरवेश फकीर की इतला मिलती तो वहां जाता, दुआ के लिए अर्ज करता। आखिर एक दिन बारगाह खुदावंदी में उसके आमाल कबूल हो गए। बादशाह की बेगम ने यह मुस्ता सुनाया कि वो उम्मीद से है। बादशाह को बेहद मुसरत हुई और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वो वारिसे तख्त को अपनी आंखों से देखे। 9 माह गुजरने के बाद बादशाह के यहाँ एक निहायत हसीन और जमील लड़का पैदा हुआ। खजानों के मुंह खोल दिए गए और गुरबा फुकरा को इतना दिया कि माला माल हो गए। महीनों सारे मुल्क में जश्न मुसरत रहा। बादशाह हर वक्त खुदा अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करता कि उसकी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो गई। शहजादे का नाम उसके हुस्न और सूरत के मुनासिब से कमर ज़मान रखा गया। जब शहजादे ने होश संभाला तो हर इल्म व फ़न के उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए जो शहजादे को तालीम व तरबियत देते थे। 15-16 साल की उम्र में कमर ज़मान तहसील व इल्म फ़नून से फारिग हो गया। उस्तादों को बेहद इनाम व इकराम दिया गया। बादशाह को अब उसकी शादी की फिक्र हुई। चुनाचे उसने कमर ज़मान से जिक्र किया। उसने हाथ बांध कर अर्ज किया कि किबला व काबा, इससे तो मुझे माफ़ी फरमाइए। बादशाह ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि क्यों? शहजादे ने अर्ज किया कि मैंने औरतों की बेवफाई और बद किरदारी के वाक़यात पढ़े हैं कि मैं औरत ज़ात ही से बदगुमान हो गया हूँ और मैं नहीं चाहता कि माँ के सिवा कोई औरत मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो। बादशाह को यह सुनकर बहुत मलाल हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अभी नो उम्र है, किताबी इल्म का तबीयत पर असर है, कुछ दिन में खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। बेटे को मुखातिब करके कहा कि गो तुम्हारा जवाब मेरी मंशा के खिलाफ है, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत देता हूँ, इस मसले पर मजीद गौर कर लो। साल भर गुजर गया। बादशाह ने शहजादे को सारे दरबार बुलाकर दरियाफ्त किया, शादी के मुतालिक तुम्हारी अब क्या राय है? कमर ज़मान ने अर्ज किया, वो ही जो पहले थी, बल्कि इस अरसे में मैंने जो कुछ मुताला किया है उसने मेरी राय को और कवी कर दिया है। बादशाह ने शहजादे के इनकार को गुस्ताखी पर महमूल किया और चाहा कि कोई तादीब की जाए, लेकिन वजीर आज़म ने अर्ज किया कि आप इनको 1 साल की और मोहलत दीजिए ताकि ये खूब सोच समझ लें। यकीनन शहजादे का मकसद हुक्म अदूली नहीं बल्कि इस राय का इजहार है जो किसी वजह से उन्होंने कायम कर ली है। वजीर आज़म की सिफारिश पर 1 साल और गौर करने के लिए मोहलत दे दी गई, लेकिन ये साल भी गुजर गया और कमर ज़मान अपनी जिद पर अड़ा रहा। बादशाह बहुत नाराज हुआ और शहजादे को एक पुराने उफ्तदा मकान में कैद कर दिया। यह मकान मुद्दत से बंद था। उसके मुतालिक किस्म किस्म की अफवाहें भी मशहूर थी, जिनमें असलियत भी थी, क्योंकि उस मकान में मेमून परी रहने लगी थी। जिस जमाने में कमर ज़मान यहाँ कैद किया गया वो कहीं बाहर गई थी। जब वापस आई तो खिलाफ मामूल मकान में रोशनी देखकर बहुत मोतजिब हुई और दरियाफ्त हाल के लिए इस हिस्से में पहुंची जहाँ कमर ज़मान कैद था। उस वक्त निस्फ शब गुजर चुकी थी और शहजादा महूए ख्वाब था। जैसे ही मेमून परी की नज़र पड़ी, उसका हुस्न जमाल देखकर महूए हैरत हो गई। फिर आगे बढ़ी और कमर ज़मान की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया और दिल में कहने लगी कि ये तो बहुत खूबसूरत बला है, मैं इससे दोस्ती पैदा करूंगी। उसने शहजादे को उठाना मुनासिब न समझा। आहिस्ता से चादर ओढ़ाकर किसी काम से आसमान पर परवाज कर गई। रास्ते में उसे एक जिन आता हुआ मिला। परी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? जिन ने कहा कि मैं चीन से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने शाह चीन की लड़की को देखा। सच कहता हूँ, ऐसी साहिब जमाल औरत शायद पर्दाए दुनिया पर ना होगी। अब तक दीद की लज्जत दिल से महू नहीं हुई। परी ने कहा, होगी, लेकिन मैंने आज एक ऐसा खुश शक्ल नौजवान देखा है कि तुम अगर उसको देख लो
تو اپنی بادشاہ زادی کو بھول جاؤ۔ جن نے کہا تم چین کی شہزادی کو دیکھو تو معلوم ہو کیا انسان اور کیا پری، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بیچاری آج کل قید ہے کیونکہ شاہ چین اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ برابر انکار کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ مرد بے وفا اور ہر جائی ہوتا ہے، میں کبھی اس کو اپنا شریک نہیں بناؤں گی۔ پری نے کہا تم خواہ مخواہ اپنی شہزادی کی تعریف کیے جا رہے ہو، اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو گہری نیند سلا کر لے آؤ اور میرے شہزادے کے برابر بٹھا کر موازنہ کرو، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ حسین ہے۔ جن نے کہا منظور، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم شرط ہار جاؤ گی۔ پھر جن اڑ کر واپس چلا گیا اور ذرا سی دیر میں شہزادی کو لے کر آ گیا۔ پھر دونوں شہزادی کو لے کر اس مکان میں آئے جہاں قمر زمان سو رہا تھا۔ جن نے بھی شہزادے کو دیکھا اور آپس میں بحث کرنے لگے۔ پری کہتی قمر زمان زیادہ خوبصورت ہے، جن کہتا شہزادی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دونوں کسی کو بھی ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے قابل نہیں تھے۔ آخر پری نے زمین پر ٹھوکر ماری، اس وقت زمین شک ہوئی اور ایک لنگڑا کوبرا جن باہر نکلا جس کے سر پر 6 سینگ تھے اور پری سے کہنے لگا کیا حکم ہے؟ پری نے کہا کہ تم انصاف کرو کہ اس شہزادے اور شہزادی میں سے زیادہ کون حسین ہے؟ لنگڑے جن نے کہا کہ ان کو برابر لٹا دو تاکہ آسانی سے مقابلہ ہو سکے۔ چنانچہ ایک ہی پلنگ پر دونوں کو سلا دیا، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ مجبور ہو کر کہنے لگا کیوں تو کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں۔ میرے خیال میں ان کو باری باری جگاؤ، پھر دیکھو کہ اگر شہزادہ زیادہ عشق کا اظہار کرے تو شہزادی زیادہ حسین ہے۔ جن اور پری نے تصفیہ منظور کر لیا۔ جن نے شہزادی کو گہری نیند سلا دیا اور پری نے مچھر بن کر شہزادے کے ہونٹ پر کاٹا۔ وہ گھبرا کر ہوشیار ہو گیا، پھر اپنے برابر ایک حسین نوجوان عورت کو لیٹا ہوا دیکھ کر معتجب ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید والد میری شادی اسی سے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے میرے پاس لائی گئی ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں۔ پھر اس نے شہزادی کو غور سے دیکھا اور ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو ایسی حور جمال لڑکی سے بھی شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ صبح کو والد کے پاس اطلاع بھیج دوں گا کہ رات کو آپ نے جو عورت مجھے دکھائی ہے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بےتاب ہو کر چاہا کہ اس کو خوب پیار کروں، لیکن اس خوف سے رک گیا کہ کہیں والد چھپ کر میرے حرکات کو نہ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن نظر ایک لمحے کے لیے شہزادی کے چہرے سے نہیں ہٹائی اور نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کے رخ روشن کی بلائیں لیتا رہا۔ پھر اپنی انگوٹھی شہزادی کو پہنا دی اور اس کی آپ پہن لی۔ اتنے میں پری نے شہزادے کو گہری نیند سلا کر چین کی شہزادی کو جگایا۔ شہزادی نے اٹھ کر ایک جوان حسین پہلو میں دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی، لیکن قمر زمان کے جمال بے مثال کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں بڑی نادان ہوں کہ والد اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کر کے قید کی مصیبت اٹھا رہی ہوں۔ پھر اپنی انگوٹھی کو بدلا ہوا دیکھ کر اس کو مزید یقین ہو گیا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر ہے۔ شہزادی نے قمر زمان کو جگانا چاہا، لیکن وہ پری کی لائی گہری نیند سو رہا تھا، بیدار نہ ہوا۔ جوش جذبات میں بے اختیار ہو کر اس نے شہزادے کو چوم لیا۔ جن نے اسی وقت شہزادی کو بھی سلا دیا۔ پھر دونوں جن اور پری ظاہر ہوئے۔ پری کہنے لگی تم نے دیکھ لیا میرا شہزادہ زیادہ حسین ہے۔ جن خاموش ہو گیا اور شہزادی کو چین میں اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ صبح کو شہزادہ بیدار ہوا تو شہزادی موجود نہیں۔ اس نے خیال کیا کہ والد نے اپنے پاس بلا لیا ہوگا۔ پھر حوائج ضروریات سے فارغ ہو کر کھانہ تلاوت میں مصروف رہا۔ جب اپنے معمولات ختم کر چکا تو غلام کو بلایا اور اس عورت کی نسبت دریافت کیا جو شب کو اس نے دیکھی تھی۔ غلام نے حیران ہو کر کہا کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ یہاں تو نہ کوئی آیا نہ گیا۔ شہزادے نے اس کو دھمکایا تو اس نے کہا میں جا کر پوچھتا ہوں، ممکن ہے میری لا علمی میں رات بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو۔ چنانچہ وہ شاہ زبان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ شہزادہ ایک عورت کی نسبت مجھ سے دریافت کرتا ہے جو شب کو ان کے پاس لائی گئی تھی۔ مجھے تو کوئی علم نہیں، کیا حضور نے کسی کو بھیجا تھا؟ شاہ زمان بھی معتجب ہوا اور اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر دریافت حال کے لیے قمر زمان کے پاس بھیجا۔ وزیر نے واقعات پوچھے تو اس نے جو ماجرا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ وزیر نے کہا کہ آپ اطمینان سے غور کیجئے، ممکن ہے خواب کے واقعات حافظہ پر مرتسم ہو گئے ہوں۔ جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں لائی گئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے انکار کے پیش نظر اب تک بادشاہ کی نظر انتخاب بھی کسی عورت پر نہیں پڑی۔ شہزادے نے اپنی انگلی کی بدلی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ اس کی وضاحت ایسی عجیب تھی کہ اس جزیرے میں اس سے بیشتر ویسی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں گئی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر وزیر بھی حیران رہ گیا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو بلایا۔ شاہ زمان نے کل حالات سنے، انگوٹھی دیکھی تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ سب پریشان تھے کہ یہ کیا اسرار ہے۔ قمر زمان نے وزیر کی معرفت اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر وہ لڑکی نہیں تو میری زندگی دشوار ہے، میں اب اس کے بغیر جینا بیکار سمجھتا ہوں۔ شاہ زمان نے شہزادے کو اطمینان دلایا کہ ہم تلاش کریں گے،
پھر اس کو لبے دریا ایک قصر میں بھیج دیا اور خود وزیر اعظم سے مشورہ کرنے لگا۔ دوسری طرف چین میں صبح کو شہزادی اٹھی تو شہزادے کو نہ دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ کنیزوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور عرض کیا، آپ کیسی باتیں فرماتی ہیں؟ یہاں کس کی مجال ہے کہ قدم رکھ سکے؟ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تم مجھے بیوقوف جانتی ہو، یہ انگوٹھی دیکھو، کیا یہ میری ہے؟ کنیزیں انگوٹھی دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ملکہ چین کو کل ماجرا عرض کیا۔ ملکہ دوڑی ہوئی بیٹی کے پاس آئی اور حالات سن کر پریشان ہو گئی اور بادشاہ کو بلایا۔ اس نے کہا، یہ سب دماغی خرابی کا اثر ہے، اس کی چند روز نگرانی کرو، میں اطباء کو بلاتا ہوں۔ طبیب آئے، دوائیں تجویز ہوئیں، لیکن شہزادی برابر اصرار کرتی رہی کہ آپ خواہ مخواہ مجھے بیمار بنا رہی ہیں، میں بالکل تندرست ہوں۔ لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ کی۔ 2-4 روز بعد شہزادی کا غصہ بڑھ گیا اور وہ کنیزوں کو معمولی باتوں پر مارنے لگی۔ والدین کو اس سے اور بھی کبھی شبہ ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی یہ جھونجھل پیدا شدہ حالات کا قدرتی نتیجہ تھا۔ بادشاہ نے بہت علاج کرائے، لیکن اس کی حالت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ مجبور ہو کر اس نے اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کر کے تندرست کر دے گا، اس کے ساتھ میں اپنی لڑکی کا عقد کر دوں گا اور وہ میرا وارث تاج و تخت ہوگا، لیکن ناکامی کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سے معالج لالچ میں آئے، لیکن قتل کر دیے گئے اور ان کے سر قلعے کے کنگروں میں لٹکا دیے گئے تاکہ علاج کا ارادہ کرنے والے انجام کا اندازہ پہلے ہی سے کر لیں۔ شہزادی کی دایا کا لڑکا اور رضائی بھائی ان دنوں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو کل حالات معلوم ہوئے۔ یہ بھی سنا کہ شہزادی پاگل ہو گئی ہے اور کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اپنی حقیقی بہنوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جب سے اس کا حال سنا ہے طبیعت پریشان ہے۔ ماں نے پہلے تو منع کیا، لیکن اس کے مجبور کرنے پر ایک روز زنانہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگی، اور مرزبان بھائی اچھے رہے۔ مرزبان نے رو کر حال دریافت کیا۔ شہزادی نے کل واقعات بیان کیے، انگوٹھی دکھائی، پھر کہنے لگی کہ مجھ اچھی بھلی کو ان لوگوں نے دیوانہ مشہور کر دیا ہے۔ مرزبان نے بہن کو تسلی دی اور کہا کہ تم ضبط و صبر سے کام لو، میں تمہارے شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں، یا اسے ڈھونڈ نکالوں گا یا اپنی بہن کی خدمت گزاری میں جان دے دوں گا۔ پھر وہاں سے ماں کے پاس واپس آیا اور سامان سفر درست کر کے لامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرزبان مختلف ملکوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن کوئی ایسی خبر اس کے سننے میں نہیں آئی جس سے وہ اپنی منزل کا سراغ حاصل کر سکتا۔ اس نے اپنی طبیعت ذہانت سے یہ اندازہ ضرور لگایا تھا کہ جس شخص کو شہزادی بدر البدورہ نے دیکھا ہے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ بدر البدورہ کے ہاتھ میں جو انگشتری تھی وہ بہت قیمتی بھی تھی، اور اس کے نگینے پر کچھ مخصوص نشانات بھی ایسے تھے جو اکثر بادشاہوں کے یہاں سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزبان کو یقین تھا کہ جس قوم کی غیر معمولی واقعات نے شہزادی کو دیوانہ مشہور کرا دیا ہے، اسی سے ملتے جلتے اس شہزادے کے حالات بھی مشہور ہوں گے جس کی اسے تلاش تھی۔ 3-4 ماہ کی بیکار جدوجہد کے بعد وہ ایک روز ایک جزیرے میں پہنچا، جہاں اس نے قمر زمان کے حالات سنے اور سمجھ لیا کہ میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں اور اب کامیابی یقینی ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ جزیرہ جیدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہفتوں بری اور بحری سفر کرتا ہوا جزیرہ مذکورہ پہنچا، لیکن اس وقت اس کا جہاز کنارے پر پہنچنے والا ہی تھا کہ ایک موج بے پناہ نے اس کو پاش پاش کر دیا۔ قمر زمان اپنے ساحل بحر والے قصر میں ہی تھا اور اس کے والد شاہ زمان بھی بیٹھے تھے۔ اس جہاز کی تباہی کا علم ہوا، نیک نفس بادشاہ نے اسی وقت کشتیاں ڈلوا دی اور جتنے آدمیوں کو بچایا جا سکتا تھا بچا لیا۔ خوش قسمتی سے ان میں مرزبان بھی تھا۔ بادشاہ نے اس راہ ترہم ان لوگوں کو اس قصر میں ٹھہرایا جہاں قمر زمان مقیم تھا۔ مرزبان نے شہزادوں کو دیکھا تو دل میں دعا کرنے لگا کہ خداوند میری محنت یاور ہو اور وہی شہزادہ نکلے جس کی مجھے جستجو ہے۔ سمندر میں گرنے کے صدمے سے جب یہ لوگ بحال ہو گئے تو قمر زمان دریافت حال کے لیے ان کے پاس آیا اور سب سے خیر و عافیت دریافت کی۔ مرزبان نے بڑی خصاصیت و بلاغت سے گفتگو کی اور مرزبان نے اپنے سفر کے دلچسپ واقعات سنائے۔ قمر زمان اس سے بہت خوش ہوا، پھر چلتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مرزبان دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور منزل مقصود تک آ پہنچا۔ شہزادے کو مرزبان کی باتیں ایسی پسند آئیں کہ اس نے اس کو وہیں ٹھہرا لیا۔ چند روز میں مرزبان نے ملازموں کی زبانی سب واقعات معلوم کر دیے اور پوری تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی شہزادہ ہے جس کے لیے میری رضائی بہن دیوانی مشہور ہو گئی ہے۔ دوران قیام میں مرزبان نے قمر زمان کو بہت عجیب و غریب حکایات سنائیں اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ آخر ایک روز تنہائی میں شہزادی بدر البدورہ کا حال بھی بیان کیا اور اس کی انگوٹھی کی تفصیلات بتائی۔ قمر زمان وفور شوق میں مرزبان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ وہ آج کل
دیوانگی کے خیال سے مبہوس ہیں اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہیں۔ اس کے والد شاہ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا اور اپنا وارث سلطنت بھی بنا دوں گا۔ قمر زمان اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد مسرور ہوا۔ اس کی ہر وقت کی پسماردگی جاتی رہی، زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے۔ شاہ زمان اصل واقعات سے بے خبر تھا کہ اس مسافر کی آمد نے لڑکے کی کایا پلٹ دی، چنانچہ وہ مردبان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال کرنے لگا تھا۔ ایک روز مردبان نے قمر زمان سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجیے ورنہ بدر البدورہ زندہ نہیں ملے گی۔ شہزادہ یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھے خود ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ مردبان نے کہا کہ آپ یہاں سے سیر و شکار کے بہانے نکل چلیے، ہمراہیوں کو راستے میں چھوڑ دیں گے اور ہم دونوں چین روانہ ہو جائیں گے۔ راہ میں کچھ ایسے نشانات پیدا کر دیں گے کہ تلاش کرنے والے سمجھے کہ ہم کسی درندے کا شکار ہو گئے ہیں۔ قمر زمان نے اس تجویز کو پسند کیا اور والد سے شکار کی اجازت لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہلے سے چند باد پا گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا، چنانچہ موقع دے کر شہزادہ اور مرزبان ملازمین سے الگ ہو کر چین کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک فاضل گھوڑے کو ذبح کر کے اپنے چند کپڑے اس کے خون میں تر کر کے ڈال دیے، گھوڑے کو دور ایک جگہ چھپا دیا تاکہ تعاقب کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ دونوں منزل با منزل تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ شوق چاہتا تھا کہ پر لگا کر اڑ جائیں۔ گر طویل اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور قمر زمان مرزبان کے ساتھ چین پہنچ گیا۔ قمر زمان بےتاب تھا، ابھی محبوبہ تک جا پہنچوں، لیکن مرزبان نے سمجھایا کہ ہم کو کام قاعدے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ پہلے میں بدر البدورہ کو اطلاع بھیجتا ہوں کہ شہزادہ آ گیا ہے، پھر آپ طبیب بن کر اس کا علاج کرنے جائیے، وہ تندرست ہو جائے گی اور بادشاہ اس پہ وعدہ آپ سے عقد کر دے گا۔ اس میں ہزاروں خدشوں سے بچ جائیں گے اور مقصود حاصل ہو جائے گا۔ قمر زمان نے کہا کہ بہتر ہے، جس طرح تم کہو گے کروں گا۔ قمر زمان کو ایک آرام دہ سرائے میں ٹھہرا کر مردبان اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ آپ بہن سے جا کر کہہ دیجئے کہ میں آپ کی شہزادے کو لے آیا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی بہن سے سرخرو ہوں۔ کل میں اس کو بشکل حکیم بھیجوں گا، تم تندرست ہو جانا، بطور نشانی وہ تمہارے پاس تمہاری انگوٹھی بھیجے گا، دریچے سے اس کو دیکھ کر مزید اطمینان کر لینا، پھر خدا چاہے بادشاہ اس پہ منشا نکاح کر دے گا۔ دایا نے جا کر یہ خوشخبری بدر البدورہ کو سنائی، وہ نہال ہو گئی اور اسی وقت سر بسجود ہو کر خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز حسب تجویز قمر زمان طبیب بن کر محل شاہی پر پہنچا اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ افسران محلات نے اس کی نوعمری اور خوبصورتی دیکھ کر سمجھایا کہ صاحبزادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ بہت سے بڑے بڑے طبیب آئے اور اسی حسرت میں قتل کر دیے گئے۔ مجھے تمہارے حسن و جوانی پر رحم آتا ہے، برائے خدا واپس چلے جائیے۔ لیکن شہزادہ مصر رہا۔ مجبور ہو کر افسر متعلقہ نے وزیر اعظم اور شاہ چین کو اطلاع دے دی کہ ایک نو عمر حکیم آیا ہے اور شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ۔ قمر زمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ چین نے کہا کہ تم نے کل شرائط علاج معلوم کر دی ہیں۔ شہزادے نے کہا جی ہاں، اگر میں ناکام رہا تو شوق سے آپ مجھے قتل کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم بہت کم عمر طبیب ہو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ کل تک اور غور کر لو۔ قمر زمان نے کہا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے جو مجھے نصیحت فرماتے ہیں، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ بدل نہیں سکتا۔ شاہ چین نے کہا کہ اچھا تمہاری مرضی، اور میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ قمر زمان کو لے کر اس جگہ آیا جہاں شہزادی مقید تھی اور ایک کمرے میں بٹھا کر خود بدر البدورہ کی حالت دیکھنے اندر گیا۔ اس وقت شہزادی بہت سخت دورے میں مبتلا تھی، جو قریب جاتا اس کو مارنے کے لیے دوڑتی۔ باپ کو دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دو۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا کہ بیٹی، تیرے علاج کے لیے ایک نوجوان طبیب آیا ہے۔ بدر البدورہ سخت جوش کی حالت میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چلانے لگی کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا علاج کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بھی قتل کر دوں گی۔ پھر کچھ خاموش رہ کر بولی کہ اچھا بلاؤ اور اس سے کہو کہ میرا علاج کرے۔ بادشاہ نے باہر آ کر شہزادے سے کہا چلو اور مریضہ کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ لفافہ دیتا ہوں، آپ شہزادی کو دے کر تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجیے، اس میں ایک عمل نایاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس نئے طبیب کا عزم و یقین دیکھ کر بہت معتجب ہوا اور کہنے لگا کہ ممکن ہے یہ کوئی بڑا عامل ہو، اس لیے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ اس عرصے میں بدر بدورہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور شہزادے کو پہچان لیا کہ وہ یہی نوجوان ہے جو چند لمحے میرے پاس رہا تھا، لیکن دل پر اپنا نقش دوام چھوڑ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ضبط قائم رکھا۔ اتنے میں بادشاہ وہ لفافہ لے کر اندر آیا اور شہزادی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ہم سب باہر جاتے ہیں، تم اس کو کھول کر دیکھو۔ پھر ماں خواصوں کے باہر چلا آیا۔ شہزادی نے بڑی شوق سے لفافہ کھولا۔ اس میں وہ انگوٹھی جو شب ملاقات میں بدر بدورہ نے پہن رکھی تھی
और एक इसमें खत था जिसमें इश्तियाक मुलाकात के बाद लिखा था कि तुम्हें किस तरह अपने तंदुरुस्त होने का सबूत देना चाहिए। खत पढ़कर शहजादी ने चाक कर दिया और खुद पूरे सुकून के साथ बाप की आमद के इंतजार में बैठ गई। कमर तमान ने यह अंदाजा करके कि शहजादी ने खत पढ़ लिया होगा, अपना सुकून भी बहाल कर चुकी होगी, बादशाह से कहा कि आप अंदर जाइए और मुझे शहजादी की हालत बताइए। शाह चीन ने अजब उम्मीद व वहम की हालत में कमरे के अंदर कदम रखा। बदर बदूरा फौरन खड़ी हो गई, अदब से झुककर सलाम किया और हाथ बांधकर बाप से पूछा कि किस जुर्म में आपने मेरे हाथ में बेड़ियां डाल दी। शाह ने बढ़कर बेटी को सीने से लगा लिया। वो देर तक बाप से लगी हुई रोती रही और अपनी पिछली बदनुमानियों की माफी चाहती रही। वफूर मुसरत से शाह चीन भी ज़ारो ज़ार रो रहा था। उस वक्त मलिका आ गई और अपनी बेटी को तंदुरुस्त पाकर बेहद खुश हुई। देर तक बेटी की पेशानी को चूमती रही। बादशाह बाहर आया और कमर तमान को छाती से लगाकर मुबारकबाद दी कि बेशक तुम्हारी तदबीर से शहजादी तंदुरुस्त हो गई है और मैं हस्बे वादा उसकी शादी तुमसे कर दूंगा और अपनी सल्तनत का वारिस भी तुम ही को बनाऊंगा। सारे शहर में इस वाक़े की शोहरत हो गई। हजारों आदमी कमर तमान को देखने के लिए जमा हो गए। 2-3 रोज जश्न मुसरत होता रहा। एक रोज शाह ने कमर तमान से उसका हस्ब नसब दरियाफ्त किया। उसने बताया कि मैं चीदान जजीरे के बादशाह का बेटा हूँ और घूमता फिरता इधर आ निकला था। बादशाह को यह मालूम करके और मुसरत हुई कि होने वाला दामाद एक शहजादा है और हर तरह मेरा जानशीन बनने का अहल है। एक रोज नेक साथ में कमर तमान की शादी बदर बदूरा से हो गई और बरसों की आफत दीदा शब को एक जगह हो गए। दफ्तर हिकायत शिकायत खुल गए। कमर तमान बार बार शहजादी को सीने से लगाता लेकिन सीरी न होती। फिर दोनों ने आराम किया। इसी तरह रहते रहते एक साल गुजर गया और एक शब कमर तमान ने ख्वाब में वालिद को देखा कि रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा क्या मैं तुम्हारी तरफ से इसी सलूक का मुस्तहक था। कमर तमान की आंख खुल गई और वालिद की याद ने उसे बेकरार और हजीन कर दिया। बदर बदूरा से भी अपने ख्वाब का हाल बयान किया और कहा कि अब मैं अपने बाप को देखना चाहता हूँ, तुम शहनशाह से इजाज़त ले लो। गर्द दोनों बादशाह के पास गए और शाह चीन से इजाज़त लेकर माँ बदर बदूरा के चीदान की तरफ रवाना हुआ। शाह चीन ने चलते चलते तकाजा कर दिया कि 1 साल से ज्यादा न ठहरना, मेरा भी वक्त आखिर है और चाहता हूँ कि अपने सामने ही तुम्हारे सर पर ताज रख दूँ। कमर ज़मान अपने खुसर से रुखसत होकर मंजिल ब मंजिल बड़े तदो को एहतिशाम से रवाना हुआ। 1 माह तक दोनों बगैर किसी खास वाक़े के सफ़र करते रहे। इत्तफाकन उसी दरमिया में बदर बदूरा की तबीयत खराब हो गई और कुछ रोज मजबूरन क़याम करना पड़ा। जब बदर बदूरा की सेहत बेहतर हुई और उम्मीद हुई कि 2-4 रोज बाद सफ़र शुरू हो जाएगा, शहजादी पलंग पर पड़ी थी और कमर ज़मान पास बैठा गुफ्तगू कर रहा था। शहजादी की आंख लग गई। कमर ज़मान भी उसके बराबर सोने के लिए लेटा तो उसकी नज़र बदर बदूरा की कमर पर पड़ी। उसमें एक ज़रबफ्त का बटवा था जो उससे पहले कभी उसने नहीं देखा था। आस्तगी से खोला तो उसमें एक तख्ती निकली जिस पर कुछ अजीब से नक्श व निगार बने हुए थे। इस कहानी में आगे क्या हुआ वो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, मगर चाहते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।